तुम मेरी हो मिनाल, सिर्फ मेरी। सलार की भारी आवाज कमरे की मध्यम रोशनी और सुर्ख गुलाबों की महक में गूंजी और सीधे मिनाल के दिल में उतरी। सलार ने दरवाजा लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता मिनाल की तरफ कदम बढ़ाए। मिनाल का दिल पसलियों से इस जोर से टकरा रहा था कि इसे अपनी धड़कनें खुद सुनाई दे रही थी। सलार ने करीब आकर इसे कलाई से खींचा और अपने चौड़े सीने से लगा लिया। इसने मीनाल के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में थाम लिया। मीनाल की आंखों में हया और एक अजीब सा डर था। सलार, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीनाल की आवाज में एक लर्जिश थी जो इसके अंदर के तूफान का पता दे रही थी। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है मेरी जान। सलार की गरम और बेताब लब जब मीनाल के नाजुक गर्दन पर महसूस हुए तो मीनाल के मुंह से बेख्तियार आही और सिसकियां निकल गई। सलार की बेबाकी हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। इसके मजबूत हाथ मीनाल के जिस्म को छू रहे थे और इसे एक नई आंख से आशना कर रहे थे। मीनाल का जिस्म शिद्दत जज्बात से अकड़ने लगा। सलार ने इसे नरमी से बेड पर गिराया और खुद इसके ऊपर झुक गया। मीनाल अब सलार के ऊपर लेटी थी और सलार के हाथ इसकी खुली कमर को छू रहे थे। सलार ने इसके खुले कंधे पर गहरे और तवील बोसे दिए, जिससे मीनाल की बेचैनी और सांसों की रफ्तारों में मजीद इजाफा हो गया। दोनों की गर्म सांसें आपस में टकरा रही थी और सलार की गिरफ्त इसकी कमर पर इंतहाई मजबूत थी। ये एक ऐसा लम्स था जिसने मीनाल को पूरी तरह पिघला दिया था। ये कहानी आज शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ये तो कई अरसा पहले से शुरू होने वाली कहानी थी जो आज की रात मुकम्मल हुई थी। ओए मिनाल, कहाँ खो गई हो तुम? दोस्त की तेज आवाज ने मिनाल को उसके होशरुबा ख्वाबों की दुनिया से झंझोड़ कर बाहर निकाला। यह सब मिनाल का एक तस्वुर था जो उसके जहन में इस वक्त उभरा जब वो अपनी दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी बंक करके मॉल में शॉपिंग कर रही थी। मिनाल बिल्कुल किसी लापरवाह और चुलबुली लड़की जैसी थी जो हर वक्त बोलती रहती थी। इसकी उम्र 21 साल की थी और वो अपनी फैमिली की सबसे लाडली और सिद्धी बेटी थी। इसने अपने ख्यालात को झटका और कपड़ों की रैक की तरफ देखने लगी। कहीं नहीं, बस सोच रही थी कि ये ड्रेस कैसा लगेगा। मिनाल ने कंधे उछाए और एक शौक सुर्ख रंग का जोड़ा निकालकर अपने ऊपर रखकर देखने लगी। इसकी आंखों में अब भी ख्वाबदिदा किसी चमक थी। यार, हमने क्लास बंक करके ठीक तो किया है ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर घर पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। दोस्त के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे और वो बार बार इर्द गिर्द देख रही थी। अरे कुछ नहीं होता, तुम चिल करो। मॉल में जिंदगी जीने के लिए होती है, डरने के लिए नहीं। हमने कौन सा रोज क्लास बंक करनी होती है। मीनाल ने इंतहाई बेफिक्री से जवाब दिया और मॉल के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़ी। उन्होंने मॉल में खूब आवारागर्दी की, आइसक्रीम खाई और खूब हल्ला गुल्ला किया। जब यूनिवर्सिटी से ऑफ का टाइम हुआ तो मीनाल का फोन बजने लगा। घर से कॉल थी। हेलो मामा। जी, हम बस यूनिवर्सिटी से फ्री हो गए और अब हम थोड़ा सा खाना खाने जा रहे हैं। मीनाल ने इंतहाई मासूमियत से झूठ बोला। इसकी आवाज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं थी, हालांकि वो यूनिवर्सिटी गई ही नहीं थी। हाँ बेटा, जल्दी घर आ जाना, तुम्हारे बाबा भी आज जल्दी आ रहे हैं। फोन की दूसरी तरफ से इसकी वालिदा ने ताकीद की। मीनाल की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। जी मामा, बस 1 घंटा में हम घर पर होंगे, आप फिक्र ना करें। मीनाल ने मुस्कुराते फोन बंद किया और अपनी दोस्त को देखकर आंख मारी। 1 घंटा मजीद गुजरने के बाद जब वो मॉल के एग्जिट की तरफ जाने लगे तो अपने फोन में मगन थी वो। अचानक वो एक लंबे चौड़े और मजबूत जिस्म वाले नौजवान जेंटलमैन से बुरी तरह टकरा गई। वो सलार था। मीनाल का फोन गिरते गिरते बचा। सलार 28 साल का एक इंतहाई वजी, रोबदार और अमीर तरीन इंसान था। इसका ताल्लुक पंजाब की मशहूर और बाअसद सिकंदर फैमिली से था जो अपने सख्त उसूलों और वसी कारोबार के लिए जानी जाती थी। एक्सक्यूज मी मिस, ज़रा देख कर चलें। सलार ने शाइस्तगी से कहा, लेकिन इसकी आवाज़ में कुदरती रोब और संजीदगी थी। मीनाल ने फ़ोन सीधा किया और अपनी चुलबुली और तेज़ फितरत के मुताबिक आगे से फ़ौरन जबान चलाई। इसकी आंखों में बिला वजह का गुस्सा और खफगी थी। अंधे तो मुंह जो देखकर नहीं चल सकते।
میں خوب اچھے سے سمجھتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو ہاتھ لگانے کے بہانے چاہتی ہوتی ہیں۔ مینال کی تیز آواز مال کے اس حصے میں گونجنے لگی۔ سالار کی آنکھوں میں ایک دم سے سردی چھا گئی۔ اس نے مینال کو سخت اور غصیلی نظروں سے دیکھا۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا کیونکہ اسے کسی نے آج تک اس لہجے میں مخاطب نہیں کیا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، تم نہیں جانتی تم کس سے بات کر رہی ہو۔ ہر انسان تمہاری طرح گری ہوئی سوچ نہیں رکھتا۔ سالار کا لہجہ اب کھلی وارننگ دے رہا تھا اور اس کی مٹھیاں پھٹ چکی تھی۔ مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے تم جیسے چچوری انسان کو، شکل سے ہی آوارہ لگتے ہو۔ جاؤ اپنا کام کرو اور میرا راستہ چھوڑو۔ مینال نے مزید تڑک کر جواب دیا۔ وہاں مال میں باقاعدہ سین کریٹ ہو گیا تھا اور لوگ رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ تمہاری بدتمیزی کی حدیں پار ہو رہی ہیں۔ تم جیسی لاپرواہ اور جاہل لڑکی کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اپنے گھر والوں سے یہی سیکھا ہے تم نے؟ سالار نے قدم آگے بڑھایا اور اس کی گہری کالی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میرے گھر والوں کو بیچ میں مت لاؤ تم، اور تم جیسے بھٹے کھوسٹ کو لڑکیوں کو گھورنے اور ان پر گرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی لڑکیاں مالز میں سیف نہیں ہوتی۔ مینال کی آواز اور اونچی ہو گئی تھی۔ وہ ذرا بھی دبنے والوں میں سے نہیں تھی۔ بڈھا، میری عمر 28 سال ہے اور تم 21 سال کی بدتمیز بچی ہو۔ میرا نام سالار سکندر ہے اور میرے خاندان کا نام سن کر اچھے اچھوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ مجھ سے نظریں ملا کر بات کرنے کی اوقات نہیں تمہاری۔ سالار کی آواز کی گرج نے ارد گرد کھڑے لوگوں کو بھی خوفزدہ کر دیا۔ سکندر فیملی ہو یا بندر فیملی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ راستہ چھوڑو مرنا، میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی۔ مینال نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور اس کی طرف حقارت سے دیکھا۔ اس کی دوست بری طرح گھبرا گئی اور زبردستی مینال کا بازو پکڑ کر اسے مال سے باہر کھینچ کر لے گئی۔ مینال، پاگل ہو گئی ہو تم؟ کیوں تماشا بنا رہی تھی؟ وہ بندہ کتنا خطرناک لگ رہا تھا اور تم اس سے لڑنے بیٹھ گئی ہو؟ دوست نے اسے گھسیٹتے ہوئے کہا۔ مینال اب بھی غصے سے پیر پٹکتی جا رہی تھی۔ خطرناک ہوگا اپنے گھر کا، میں مینال ہوں، کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور اوپر سے مجھے ہی سنا رہا تھا۔ مینال نے غصے سے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں مینال کا موڈ سخت خراب تھا۔ جیسے اکاؤنٹس کی سبجیکٹ سے ویسے ہی بہت چڑ تھی اور آج ان کا نیا ٹیچر آنے والا تھا۔ وہ اپنی دوست سے مسلسل بڑبڑا رہی تھی، جبکہ اکاؤنٹس کا سبجیکٹ کس بیوقوف نے بنایا ہے؟ میرا تو دماغ خراب ہوتا ہے نمبرز دیکھ کر۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس سبجیکٹ کا زندگی میں کیا فائدہ ہے۔ مینال نے غصے سے اپنا بیگ ڈیسک پر پٹکا اور منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ یار تم تھوڑا سا آہستہ بولو، وہ سامنے کھڑے ہیں، سن لیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے آج کوئی بہت سخت ٹیچر آئے گا۔ دوست نے ڈرتے ہوئے سے کوہنی ماری اور سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک شخص بورڈ کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا۔ اوپر سے یہ نیا ٹیچر، پتہ نہیں کون سا کھڑوس بٹھا آ جائے گا ہماری جان کھانے۔ مجھے تو اس یونیورسٹی والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اچھے اور ینگ ٹیچرز کیوں نہیں ملتے۔ مینال کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ بورڈ کے آگے جو شخص کھڑا ہے وہ ان کا نیا پروفیسر ہے اور وہ اس کی تمام بکواس سن رہا ہے۔ سن لے تو سن لے، مجھے کیا پرواہ ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ میں تو اس نئے پروفیسر کو بھی پہلے دن ہی بتا دوں گی کہ مینال سے پنگا نہیں لینا۔ مینال نے لاپرواہی سے سر جھٹکا اور جیسے ہی سامنے نگاہ اٹھائی تو اس کی سانس وہیں رک گئی۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو سالار اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ مینال دو فرنٹ بینچ پر بیٹھی سامنے کھڑے سالار پر نظر پڑنے کر ایک دم سے چلائی۔ تم تم یہاں پڑھتے ہو؟ مینال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ اس کی آواز پوری کلاس میں گونجی۔ سالار نے اپنی جگہ سے قدم آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں کل والا ہی سخت رعب تھا۔ اس نے اپنا مارکر ٹیبل پر رکھا۔ پڑھتا نہیں ہوں، پڑھاتا ہوں۔ آپ کا نیو اکاؤنٹس پروفیسر مسٹر سالار سکندر۔ سالار کی بھاری اور روبدار آواز نے پوری کلاس میں مکمل سناٹا چھا دیا۔ مینال کا رنگ ایک دم سے سفید پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھس جائے یا آسمان پھٹ جائے۔ کیا کہا تم نے کل؟ بندر فیملی اور بڈھا کھوسٹ؟ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میری کلاس میں بدتمیزی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سالار نے دو قدم مینال کی طرف بڑھائے۔
اس کی آنکھوں کی سردی مینال کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ اور آپ کا نام مس ٹربل میکر؟ سالار نے مینال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت اور کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ مینال کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی اور اس سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جی، مینال نام ہے میرا۔ مینال نے رک رک کر جواب دیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور کل وانی ساری اکڑ غائب ہو چکی تھی۔ سالار کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی انگلی کا اشارہ سیدھا اور حتمی تھا۔ سو مس مینال، آپ کلاس سے باہر چلی جائیں اور آفس میں میرا ویٹ کیجیے۔ مجھے کوئی بحث نہیں کرنی آپ کے ساتھ۔ سالار کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ کسی اسٹوڈنٹ کی بولنے کی جرت نہیں ہوئی۔ مینال کی آنکھوں میں آنسو آئے اور غصہ ایک ساتھ تیرنے لگے۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن سر میں نے تو بس ایسے ہی کہا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مینال نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی۔ میں نے کہا گیٹ آؤٹ۔ مجھے اپنی کلاس میں ڈسپلین چاہیے۔ تمہاری جیسی بدتمیز اور لاپرواہ لڑکیاں میری کلاس کا حصہ نہیں رہ سکتی۔ فوراً میرے آفس میں جا کر بیٹھو۔ سالار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سختی سے چپ کروا دیا۔ اس کا اشارہ حتمی تھا۔ مینال مزید کوئی الفاظ کہے بغیر غصے، بےعزتی اور شرمندگی کے احساس سے پیر پٹکتی ہوئی کلاس سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ 40 منٹ کا لیکچر تھا اور وہ 40 منٹ اپنے آپ کو سالار کے آفس میں لگے بڑے آئینے میں نہارتی رہی۔ وہ خود سے مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور خفگی تھی۔ دیکھو تو ذرا، پہلے ہی دن باہر نکال دیا مجھے۔ کیا پتا تھا میرا پروفیسر ہے، ورنہ میں ایسے مال میں کبھی نہ کہتی۔ کتنا ذلیل کیا ہے مجھے پوری کلاس کے سامنے۔ مینال نے آئینے میں اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف ہو چکے تھے اور اب غصہ غالب تھا۔ اس کے ذہن میں مال والا واقعہ اور سالار کی وہ غسیلی نظریں گھوم گئی۔ 21 سال کی عمر میں میری اتنی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی۔ ماما پاپا نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی، اور یہ 28 سال کا کھڑوس پروفیسر خود کو کیا سمجھتا ہے؟ سکندر فیملی کا ہے تو اپنے گھر کا ہوگا۔ مینال نے آئینے میں خود کو گھورا اور پاؤں زمین پر مارا۔ اور جو بھی ہے، آخر کو ہے تو چھچورا نا، پر ہینڈسم بھی بہت ہے۔ مینال نے ایک دم سے اپنے خیالات بدلے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک آ گئی۔ اف، اس کی بائسیپس کتنے اچھے لگتے ہیں، اور وہ اس کے گلاسز ہی اب سے اکاؤنٹس میرا فیورٹ سبجیکٹ ہی بن جائے گا۔ کتنا سمارٹ لگ رہا تھا بلیک شرٹ میں۔ مینال خود ہی مسکرانے لگی۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی آ گئی تھی۔ ہاں، پر اس کھڑوس کو ریئلائز نہیں ہونے دوں گی کہ میں اس سے ذرا سی بھی امپریس نہیں ہوئی۔ میں بھی مینال ہوں، اسی ناک کو چنے چباؤں گی۔ میں اسے بتاؤں گی کہ مینال کس مٹی کی بنی ہے۔ مینال نے آئینے میں خود کو ایک سخت لک دی اور فیصلہ کیا۔ وہ آئینے سے بات کر رہی تھی کہ سالار اندر آیا اور مینال کو بالکل پتہ نہیں چلا۔ سالار کے قدموں کی آہٹ نہیں ہوئی تھی۔ سالار نے اسے پیچھے سے کمر سے پکڑ کر ایک دم سے خود سے لگا لیا۔ مینال کی دل کی دھڑکنیں ایک دم سے بے قابو ہو گئی۔ اس کی سانسیں جیسے حلق میں ہی رک سی گئیں۔ اچھا، کو ہینڈسم لگتا ہوں میں؟ سالار کی بھاری دھیمی اور رومانوی آواز مینال کے کانوں میں سرگوشی بن کر گونجی۔ اس کے ہونٹ مینال کے کان کے بالکل قریب تھے۔ مینال کا پورا جسم اس اچانک قربت سے کام کیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اگلی آواز نہیں نکلی۔ کل تو چھچورا لگتا تھا، اب کل کیا لگوں گا؟ آپ کے ہونے والا شوہر؟ سالار کی گرفت اس کی کمر پر اور مضبوط ہو گئی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ملکیت اور شرارت تھی۔ مینال نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا سالار سن لے گا۔ اس نے سالار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ جی، پیچھے ہو جائے، کوئی آ جائے گا، چھوڑے مجھے۔ مینال کی آواز بمشکل نکلی۔ اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ اچھا، الگ ہونا ہے تو خود کوشش کر لو، ورنہ میں تو نہیں ہو رہا پیچھے۔ تم نے مجھے چیلنج کیا تھا نا، اب بھگتو۔ سالار نے شرارت سے کہا اور اپنی گرفت اور ٹائٹ کر لی۔ مینال نے اس کے سینے پر زور لگایا، لیکن سالار اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اس کا چہرہ مینال کے چہرے کے بالکل پاس آنے لگا اور مینال نے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔
پھر برسوں میں آپ کو آپ کے ہونے والے بچوں کا باپ لگوں گا، ہے نا مس ٹربل میکر؟ یہ ساری بات اس نے مینال کے کان کے بالکل پاس ہو کر کہی۔ مینال کے جسم میں سر سے پیر تک سنسنی دوڑ گئی۔ این اسی وقت دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ سالار بجلی کے جھٹکے کی طرح مینال سے دور ہوا اور ایک ہی سیکنڈ میں اس نے خود کو مکمل طور پر کمپوز کر لیا۔ اس کے چہرے پر موجود تمام تر شرارت اور جنون کی جگہ ایک سخت اور پیشہ ورانہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ یس کم ان۔ سالار کی آواز میں وہی مخصوص روب اور کارڈ تھی جو اس کی پہچان تھی۔ دروازہ کھلا اور مینال کی کل والی دوست اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں سیدھی مینال پر پڑیں جو ابھی تک اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی تھی۔ دوست کے چہرے پر الجھن اور پریشانی تھی۔ سوری سر ڈسٹرب کرنے کے لیے، مینال کافی دیر ہو گئی، گھر چلیں؟ دوست نے سالار سے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ مینال کا چہرہ اس وقت کسی سرخ ٹماٹر کی طرح ہو رہا تھا۔ شرم، گھبراہٹ اور سالار کی اچانک قربت سے اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنا رخ موڑا تاکہ اپنی حالت چھپا سکے۔ جی سر، میں جاؤں؟ مینال نے بمشکل اپنے کانپتے ہونٹوں سے الفاظ ادا کیے۔ اس کی آواز اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھی۔ یو مے گو مس مینال، اور نیکسٹ ٹائم کلاس میں ڈسپلن کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی کلاس میں لاپرواہی بالکل برداشت نہیں۔ سالار نے انتہائی اسپاٹ اور سخت لہجے میں کہا، جیسے ابھی چند لمحے پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ مینال تیزی سے مڑی۔ اس نے اپنا بیگ مضبوطی سے سینے سے لگایا اور پیر پٹکتی تقریباً بھاگتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی۔ مینال، کیا ہوا تمہیں؟ سر نے بہت زیادہ ڈانٹا ہے کیا؟ تمہارا چہرہ تو لال ہو رہا ہے۔ دوست نے کوریڈور میں اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے تفتیش شروع کر دی۔ کچھ نہیں، بس انہوں نے کلاس کے رولز بتائے۔ تم بکواس بند کرو اور جلدی چلو، مجھے فوراً گھر جانا ہے۔ مینال نے غصے سے بات کو ٹال دیا اور تیزی سے پارکنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کی موڈ میں نہیں تھی۔ وہ پورا دن اور رات اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی رہی۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی اور دماغ میں صرف سالار کی وہ جرأت اور اس کی سرگوشیاں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح چھونے کی؟ وہ کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ ایک تو پروفیسر، اوپر سے اتنی گھٹیا حرکت۔ مینال نے غصے سے اپنا نرم تکیہ پوری طاقت سے بیڈ پر دے مارا۔ کیا وہ مجھ سے مال والے واقعے کا بدلہ لے گا اور مجھے اس طرح ہراساں کرے گا؟ یہ سوچ کر مینال کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا کہ اگر سالار نے اسے فیل کر دیا یا ڈپارٹمنٹ میں تنگ کیا تو وہ کیا کرے گی۔ نہیں، میں مینال ہوں، میں کسی سالار سکندر سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ میں کیوں ڈروں اس سے؟ غلطی اس کی ہے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو تسلی دی اور اپنی آنکھوں میں ایک ضدی چمک پیدا کی۔ اگر اس نے دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی یا مجھ پر روک جمانے کی کوشش کی تو میں پوری ڈپارٹمنٹ میں شور مچا دوں گی۔ اس کی ساری ریپوٹیشن خاک ملا دوں گی۔ مینال نے دانت پیستے ہوئے فیصلہ کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اگلے دن مینال نے جان بوجھ کر اپنی وارڈروب سے اپنا نیا اور سب سے بولڈ ٹاپ نکالا۔ یہ سیاہ رنگ کا انتہائی سٹائلش ٹاپ تھا جس میں سے اس کا ایک شولڈر مکمل طور پر ایکسپوز ہو رہا تھا۔ آج دیکھتی ہوں خڑوس پروفیسر مجھے کیسے روکتا ہے۔ میری مرضی، میں جو چاہوں پہنوں۔ یہ یونیورسٹی ہے، کوئی مدرسہ نہیں۔ مینال نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا، ہلکا سا میک اپ کیا اور لاپرواہی سے اپنے لمبے بال کھلے چھوڑ دیے۔ وہ اپنی اسی مخصوص چلبلی لاپرواہ اور پر اعتماد چال کے ساتھ یونیورسٹی کی کوریڈور میں چل رہی تھی۔ اس کی ہیلز کی ٹک ٹک پورے کوریڈور کے فرش پر گونج رہی تھی۔ آس پاس سے گزرنے والے لڑکے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ رک کر گھور رہے تھے اور کچھ آس پاس بےہودہ سرگوشیاں بھی کر رہے تھے۔ مینال نے اپنی عادت کے مطابق کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا رخ ڈپارٹمنٹ کی طرف رکھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ سالار اپنے آفس سے باہر نکل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں جب اس کی نظر کوریڈور کے سر سے آتی مینال پر پڑی۔ اس کا سیاہ ٹاپ اور ایکسپوز شولڈر دیکھ کر سالار کے قدم وہیں رک گئے اور اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے۔ اس نے فوراً محسوس کیا کہ کوریڈور میں کھڑے لڑکوں کی نظریں مینال کے ننگے کندھے پر جمی ہیں اور وہ انتہائی گندی نظروں سے اسے گھور رہے ہیں۔ سالار کی رگوں میں خون کھولنے لگا۔
سلار کی آنکھوں میں شدید غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی مٹھیاں اس زور سے بھینچیں کہ ہڈیاں سفید پڑ گئیں۔ یہ اس کی پوزیسونیس تھی جو ہر حد پار کر رہی تھی۔ وہ اپنی چیز پر کسی اور کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مینال جیسے ہی چلتے ہوئے قریب آئی، سالار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے گھورا۔ اس کی نظریں سیدھی مینال کے چہرے پر تھی اور ان میں سخت ترین وارننگ تھی۔ سالار نے اشارے سے اسے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے کہا اور وہ کندھا چھپانے کا حکم دیا۔ مینال نے اس کا وہ غضبناک چہرہ اور اشارہ دیکھا، لیکن اس کے لبوں پر ایک ضد تھی اور طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر سالار کو اگنور کیا، اپنے کھلے بال جھٹکے اور سینہ تان کر دوسری طرف منہ کر کے آگے چلنے لگی۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو مینال، اور تم اس کی تپش برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ سالار نے دانتوں کے درمیان بمشکل اپنا غصہ دباتے ہوئے خود سے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں سب کے سامنے اسے کھینچ لے۔ سالار کی کلاس شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ وہ کوریڈور کی ایک طرف کھڑا اسٹوڈنٹس کے اندر جانے کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل مینال پر تھیں۔ مینال اپنی دوست کے ساتھ کوریڈور کے بیچ میں کھڑی ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی جب سینئر کلاس کے 3 آوارہ لڑکے اس کے پاس سے گزرے۔ کیا کمال لگ رہی ہے یار، اس کا تو 1 انچ زہر ہے، ایک لڑکے نے انتہائی غلیظ اونچی آواز میں کمنٹ پاس کیا اور اپنے دوست کو کوہنی ماری۔ مینال نے پلٹ کر اسے غصے سے گھورا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، دوسرے لڑکے نے حد پار کر دی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ مینال کے ایکسپوز شولڈر پر رگڑتے ہوئے گزارا۔ ایکسکیوز می بیبی، ذرا سائڈ پر ہونا، لڑکی نے گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اس کی طرف آنکھ ماری۔ مینال سہم کر ایک دم سے پیچھے ہٹی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ کوریڈور میں ایک زوردار اور خوفناک آواز گونجی۔ سالار کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اس لڑکی پر جھپٹا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائلز زمین پر پھینک دی تھی۔ تیری یہ جرأت کہ تو نے اسے ہاتھ لگایا؟ سالار کی دھاڑ سے پورا ڈپارٹمنٹ گونج اٹھا۔ اسٹوڈنٹس ٹین کے بارے پیچھے ہٹ گئے۔ سالار نے اس لڑکی کا کالر پکڑ کر اسے ہوا میں اٹھایا اور پوری طاقت سے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ لڑکی کی ناک کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ سر چھوڑے اسے، سرو مر جائے گا۔ باقی لڑکوں نے سالار کو روکنے کی کوشش کی، لیکن سالار کے سر پر اس وقت جنون سوار تھا۔ اس نے اس لڑکی کا وہ حشر کیا، اسے زمین پر گرا کر اتنی لاتیں ماری کہ وہ زمین پر پڑا معافیا مانگنے لگا۔ تم دونوں ابھی کے ابھی پرنسپل آفس پہنچو۔ سالار نے اس لڑکی کے دونوں دوستوں کو وارننگ دی اور پھر زمین پر پڑے لڑکے کا کالر پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ پھر اس نے انتہائی سرد اور خطرناک نظروں سے مینال کو دیکھا جو خوف سے کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اور آپ مس مینال، آپ بھی میرے پیچھے میرے آفس نہیں، سیدھا پرنسپل آفس آئے۔ سالار کے آفس میں ایسی کاٹ تھی کہ مینال کے قدم خود بخود بغیر کسی بحث کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ کوریڈور میں موت کا سا سناٹا تھا۔ پرنسپل کا آفس اس وقت ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایچ او ڈی اور اس پٹے ہوئے لڑکی کے پیرنٹس بھی اب ایمرجنسی کال پر وہاں پہنچ چکے تھے۔ مینال ایک کونے میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ پروفیسر سالار، آپ کو اسٹوڈنٹ پر اس طرح ہاتھ اٹھانے کا کوئی رائٹ نہیں تھا۔ آپ اسے وارننگ دے سکتے تھے۔ میرا بیٹا ہسپتال میں ہے، لڑکی کے والد نے غصے سے چلاتے ہوئے میز پر مکہ مارا۔ وارننگ ان غلطیوں پر دی جاتی ہے جو انجانے میں ہو۔ اس نے ایک لڑکی کو ہراساں کیا ہے اور اس نے جو کیا اس کی سزا یہی تھی، اور اگر آپ کو اپنے بیٹے کی تربیت پر شک ہے تو میں اس کا پورا ٹریک ریکارڈ ابھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ سالار سکندر کا لہجہ اتنا روبدار اور حتمی تھا کہ لڑکی کے پیرنٹس کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ سر، اس طرح کی فزیکل حرکت ہماری یونیورسٹی کے رولز کے خلاف ہے، ہمیں کوئی اور ایکشن لینا چاہیے۔ پرنسپل نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے نرمی سے کہا، میرا فیصلہ فائنل ہے، یہ لڑکا اس سیمسٹر کے پیپرز نہیں دے گا اور اسے 15 دن کے لیے ریسٹیکیٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو مجھ سے ذرا سا بھی اختلاف ہے تو میں آج ہی اپنا استعفیٰ آپ کے منہ پر مارنے کو تیار ہوں۔ یونیورسٹی کو ایسے آوارہ اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے یا میری؟ فیصلہ آپ کر لیں۔ سالار نے اپنی بات پوری کی اور دو ٹوک انداز میں کھڑا رہا۔ سب جانتے تھے کہ سالار سکندر کی یونیورسٹی کے لیے کیا اہمیت ہے،
اور سکندر فیملی کا بیک گراؤنڈ کتنا اسٹرانگ ہے۔ پرنسپل نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ لڑکی کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ ریسٹیکیٹ ہوگا اور اس سیمسٹر پیپر نہیں دے گا۔ میٹنگ ختم ہوئی اور سب لوگ آہستہ سے آفس سے چلے گئے۔ مینال کی سر جھکائے دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بس یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ رک جاؤ مینال، میں نے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی۔ سالار کی سرد آواز پر مینال کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ پرنسپل بھی انہیں وہاں اکیلا چھوڑ کر باہر جا چکے تھے۔ آفس میں اب صرف سالار اور مینال تھے۔ سالار نے آگے بڑھ کر پرنسپل آفس کا بھاری دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ لاک کی کلک کی آواز سے مینال کے ہوش اڑا دیے۔ مینال کا دل ایک دم سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ فق سے اڑ گیا اور اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ مجھے جانے تھے، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ مینال نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں واضح خوف اور لرزش تھی۔ سالار اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی قدموں کی رفتار دھیمی لیکن کسی شکاری جیسی خطرناک تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی ابھی کم نہیں ہوئی تھی۔ مینال پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ سالار اس کے بےحد قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چوڑے سینے کی گرمائش اور اس کی تیز سانسیں مینال کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے اپنا مضبوط ہاتھ مینال کی گردن کے پیچھے رکھا اور اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر خود سے بالکل قریب کیا۔ اس کی نظریں مینال کے اسی ننگے کندھے پر جمی تھی جسے اس لڑکے نے چھوا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا مینال، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے چھپاؤ، لیکن تم نہیں مانی، تم ضدی ہو۔ سالار کی آواز میں ایک عجیب سی وحشت اور دیوانگی تھی۔ اس نے جھک کر اپنے گرم اور سلگتے ہوئے لب مینال کے شولڈر پر اینڈ اسی جگہ رکھ دی جہاں اس لڑکی کا ناپاک ہاتھ لگا تھا۔ اس کا بوسہ اتنا گہرا، طویل اور شدت سے بھرا تھا کہ مینال کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ مینال کے پورے جسم میں ایک زوردار سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اس نے بڑی مشکل سے خود کو بکھرنے اور گرنے سے بچایا۔ یہ سالار کی طرف سے ایک واضح نشان تھا، ایک مہر تھی کہ وہ صرف اس کی ملکیت ہے۔ جیسے ہی سالار نے اپنے ہونٹ ہٹایا اور سیدھا کھڑا ہوا، مینال کے اندر کا سارا ڈر ایک دم سے شدید غصے اور بغاوت کے بدل گیا۔ اس نے پوری طاقت جمع کی اور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ دور رہو مجھ سے۔ مینال نے سالار کے سینے پر زوردار دھکا دیا اور اسے خود سے پیچھے دھکیل دیا۔ سالار چند قدم پیچھے ہٹا لیکن اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی جنون اور ملکیت کا دعویٰ تھا۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھے چھونے کا مسٹر سالار، اور میرے قریب آنے کا۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ میرے ٹیچر، اپنی حد میں رہیں۔ مینال غصے سے چیخی۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ حق ہے یا نہیں کہ میں تمہیں بہت جلد بتا دوں گا مینال، اور وہ حق میں خود چھین کر لوں گا۔ سالار نے پرسکون مگر انتہائی خطرناک اور حتمی لہجے میں جواب دیا۔ سمجھ آیا آپ کو؟ میں آپ کی کوئی پراپرٹی نہیں ہوں جسے آپ جب چاہیں کلیم کر لیں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ مینال نے اپنا بیگ کندھے پر درست کیا اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی دروازے کا لاک کھول کر باہر چلی گئی۔ اگلے دن اس نے یونیورسٹی کو آف کر لیا۔ اس کا دل بے چین تھا اور دماغ میں صرف سالار کے لمس اور اس کے بوسوں کی یادیں گردش کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ان خیالات سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام تھی۔ وہ بیلکنی میں کھڑی اپنے پودوں کو پانی دے رہی تھی اور ٹہل رہی تھی کہ تبھی اس کے گھر کے بڑے پورچ میں دو لگژری گاڑی داخل ہوئی۔ یہ کاریں ان کی گھر کی نہیں تھی۔ مینال نے حیرت سے نیچے جھانکا۔ کاروں کے دروازے کھلے اور ایک پوری فیملی اندر آئی، جس میں کچھ خواتین، ایک ادھیڑ عمر شخص اور ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ وہ لڑکا سالار تھا۔ مینال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو لاؤنج کے دروازے پر سالار کھڑا تھا۔ اس نے مینال کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ سالار نے اسے دیکھ کر جان بوجھ کر آنکھ ماری اور مسکرایا۔ مینال نے غصے سے اسے گھورا اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ مینال بیٹا، جلدی سے ناشتہ تیار کرواؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ مینال کی امی نے اسے کچن میں آتے دیکھ کر کہا۔
ان کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ مہمان؟ کون مہمان مما؟ مینال نے الجھن سے پوچھا۔ تم بس جلد سے ٹرالی لگواؤ، پھر بتاتی ہوں۔ اس کی ماما نے اسے کام پر لگا دیا۔ جب وہ سامان لے کر باہر آئی اور ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس کھڑی سرو کرنے لگی تو اس نے اندر موجود سب کی باتیں سن لی۔ وہ سالار کا رشتہ مینال کے لیے لے کر آئے تھے۔ مینال کے پہلو تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے پتا چلا کہ سالار مینال کی ماما کی سب سے قریبی دوست کا بیٹا تھا اور وہ دونوں فیملیز آپس میں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے نجوا، گھر کے بچے ہیں، میری بیٹی تمہارے یہاں خوش رہے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ مینال کے لیے سالار سے بہتر لڑکا ہمیں مل ہی نہیں سکتا۔ مینال کی ماما کی آواز میں انتہائی اطمینان اور خوشی تھی۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں کر دی تھی۔ مینال کا دل چاہا کہ وہ اندر جا کر چیخے اور سب کو منع کر دے، لیکن وہ سن ہو چکی تھی۔ مہمانوں کے جانے کا وقت آیا۔ سالار کی ماما نجوا آنٹی کچن میں آئی، مینال کو پیار کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری چاند سی بہو، نجوا آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سالار کے بابا نے اسے کچھ پیسے دیے اور دعائیں دی۔ مینال بس زبردستی مسکرا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے، مینال ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنی ماما کے پاس گئی۔ ماما، آپ نے مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا، آپ نے میری مرضی جانے بغیر ہاں کیسے کر دی؟ کیسے کر سکتی ہیں آپ ایسا؟ میں اس کھڑوس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ مینال غصے سے پھٹ پڑی۔ اس کی ماما نے اسے کندھوں سے پکڑا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مجھے سب پتا ہے، کل جو کچھ بھی یہاں یونیورسٹی میں مینال، مجھے پرنسپل نے کال کی تھی۔ ماما کی بات سن کر مینال سہم گئی۔ سالار نے تمہارا کتنا دھیان رکھا، کسی نے تمہارے خلاف ایک لفظ نہیں بولنے دیا۔ کوئی تمہارا دوست آیا اس وقت تمہیں بچانے؟ نہیں نا؟ سالار آیا کیونکہ اس کو تمہاری فکر تھی، وہ تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ ماما نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن ماما وہ بہت… مینال نے کچھ کہنا چاہا۔ اور ہمیشہ اس انسان کا انتخاب کرنا چاہیے جس کو ہماری فکر ہو، جو ہماری حفاظت کر سکے۔ سالار سے بہتر تمہارا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، اور میری بات پتھر پر لکیر ہے، تمہاری شادی سالار سے ہی ہوگی۔ ماما نے حتمی فیصلہ سنایا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ غصے اور بے بسی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ توڑ دے۔ تبھی اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ کون ہے؟ مینال نے انتہائی غصے سے کہا۔ تم نے کہا تھا نا میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے، بس مس ٹربل میکر۔ آگے سے سالار کی بھاری اور روب دار آواز آئی جس میں ایک عجیب سی فتح اور سکون تھا۔ مینال کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اسی لیے اب تمہیں اپنی بیوی بنا کر پورا حق رکھوں گا تم پر۔ اب کوئی نہیں روک سکتا مجھے تم پر حق جتانے سے، مائی لٹل ٹربل میکر۔ سالار نے انتہائی رومانوی اور حتمی لہجے میں کہا اور کال کٹ کر دی۔ مینال نے موبائل غصے سے بیڈ پر پٹخا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن غصہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ تو میں بینڈ بجا دوں گی مسٹر سالار۔ بہت شوق ہے نا مجھ سے شادی کرنے کا، اب دیکھنا میں تمہارا کیا حل کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ضدی چمک تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کے دماغ میں صرف ایک ہی ارادہ تھا، سالار کو نیچا دکھانا۔ جیسے ہی وہ کوریڈور سے گزر کر اپنی کلاس میں داخل ہوئی تو اسے کچھ لڑکوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ یہ وہی 3 لڑکے تھے جن میں سے ایک کو سالار نے پچھلے دن بری طرح مارا تھا۔ پٹا ہوا لڑکا ابھی تک ہسپتال میں تھا، لیکن باقی 2 لڑکے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے سالار کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ یار یہ نیا پروفیسر سالار سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ایک تو ہمارے دوست کو ہسپتال پہنچا دیا، اوپر سے ہمارا رسٹیکیٹ ہونے کا ارینجمنٹ بھی کروا دیا۔ ایک لڑکے نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا۔ چھوڑے گا تو میں بھی نہیں اسے، اس کی ساری اکڑ نکال دوں گا۔ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے فیملی بیک گراؤنڈ سے ڈر جائیں گے۔ دوسرے نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ مینال جو یہ سب سن رہی تھی، اس کے دماغ میں ایک خطرناک خیال آیا۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ وہ ان کے قریب گئی۔ اس کی چال میں پہلے سے بھی زیادہ ایک غرور اور لاپرواہی تھی۔ تو پھر تم لوگ صرف باتیں ہی کرتے رہو گے یا کچھ کرو گے بھی؟ مینال نے ان کے پاس رک کر انتہائی طنزیہ اور بھڑکانے والے لہجے میں کہا۔ لڑکوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔
یہ وہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ ایک لڑکے نے الجھن سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اگر تم لوگ اپنے دوست کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو صحیح موقع ہے۔ وہ سکندر فیملی کا سالار ہے، صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ ایسا کرو کہ اس کی ساری ریپوٹیشن خاک میں مل جائے اور اسے یہاں سے منہ چھپا کر بھاگنا پڑے۔ مینال نے انہیں خطرناک اشارہ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکے سالار کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن وہ اسے یونیورسٹی میں ذلیل ضرور کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کلاس میں داخل ہوگی۔ کلاس میں کچھ لڑکیاں سالار کی تعریفوں کے پھول باندھ رہی تھی۔ سالار کے حسن، اس کے روبدار انداز اور اس کے مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ سے ڈپارٹمنٹ کی ہر لڑکی کو اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ یار، سر سالار کتنے اسمارٹ ہے نا؟ وہ بلیک شرٹ میں تو قسم سے ہالی ووڈ ایکٹر لگتے ہیں۔ اور ان کی آواز، اف، نتاشا جو کلاس کی سب سے فیشنیبل اور چالاک لڑکی تھی، نتاشا اپنے بال گھماتے ہوئے بولی۔ اور ان کا وہ غصہ، اوئے ہوئے جیسے کل انہوں نے اس لڑکی کو مارا۔ ایسا تو صرف موویز میں ہوتا ہے کہ ہیرو ہیروئن کو بچائے۔ ایک اور لڑکی نے خوابیدہ لہجے میں کہا۔ مینال اپنی سیٹ پر بیٹھتی یہ سب بہت دیر سے سن رہی تھی اور اسے شدید جیلسی ہو رہی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جیلس کی ہو رہی ہے۔ وہ تو خود سالار سے نفرت کرتی تھی، لیکن کسی اور لڑکی کی منہ سے سالار کی اتنی تعریفیں اس کے سینے پر مونگ ڈل رہی تھی۔ وہ اچانک اپنی سیٹ سے اٹھی اور نتاشا کی طرف مڑی، جس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ ہاں، سوچ لو پروفیسر سالار کے بارے میں تم، لیکن کو حاصل تو اب ایسے بھی نہیں ہوگا، بلی کے خواب میں چھچڑے ہو۔ مینال نے انتہائی طنزیہ اور حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ پورے کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ وہ سکندر فیملی کا بیٹا ہے، تم جیسی عام لڑکیوں کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے اپنے خوابوں کے محل بنانا بند کرو۔ مینال نے مزید زہر اگلا اور منہ بنا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ نتاشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مینال نے پوری کلاس کے سامنے اس کی انسلٹ کی تھی۔ نتاشا نے اس بات کو اپنی پرائڈ پر لے لیا اور اسی وقت سوچ لیا کہ اس مغرور مینال کو تو میں مزہ چکھا کر رہوں گی۔ اگلے چند دنوں میں نتاشا نے جان بوجھ کر سر سالار کی اٹینشن حاصل کرنے والے کام شروع کر دیے۔ وہ کلاس میں سب سے آگے بڑھتی، فضول سوالات پوچھ کر سالار کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی اور کوریڈور میں بھی اس کے راستے میں آنے کی کوشش کرتی، لیکن سالار سکندر ان سب چیزوں سے بہت بالا تر تھا۔ جب نتاشا کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہوئی تو اس نے مینال سے بدلہ لینے کا ایک اور انتہائی گھٹیا اور خطرناک طریقہ سوچا۔ اس نے اپنے ایک کزن کی مدد لی جو آواز ممک کرنے میں ماہر تھا۔ نتاشا نے اسے سالار کی آواز سنوائی اور اس سے ایک فیک وائس ریکارڈنگ بنوائی۔ اس کی ریکارڈنگ میں سالار کی آواز میں نتاشا سے پیار کا اظہار کیا گیا تھا اور انتہائی رومانوی اور بیہودہ باتیں کی گئی تھیں۔ تمہاری آنکھیں نتاشا مجھے دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ میں کلاس میں صرف تمہیں ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ مینال تو بس ایک بدتمیز بچی ہے، میری اصل دلچسپی تو تم ہو۔ یہ فیک ریکارڈنگ اتنی مہارت سے بنائی گئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ نتاشا نے یہ ریکارڈنگ ایک اننون نمبر سے مینال کو سینڈ کر دی، ساتھ میں ایک میسج بھی۔ دیکھ لو اپنے پروفیسر کی حقیقت، وہ کس سے پیار کرتا ہے۔ مینال اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ اتنے دنوں میں اس سب لڑائی جھگڑے، غصے اور بغاوت کے باوجود مینال کے دل میں سالار کے لیے عجیب سی پوزیسیونیس پیدا ہو چکی تھی۔ وہ خود کو اس بات سے انکار کرتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ سالار کی طرف اٹریکٹ ہو چکی تھی۔ اس کا روب، اس کا غصہ اور اس کا وہ مینال پر حق جتانا، یہ سب اسے اندر ہی اندر اچھا لگنے لگا تھا۔ جیسے ہی مینال نے وہ ریکارڈنگ سنی، اس کا دل زور سے دھڑکا اور پھر جیسے رک سا گیا۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل گر گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سالار ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مینال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا اور وہ ریکارڈنگ دوبارہ سنی۔ سالار کی وہی بھاری اور روبدار آواز، لیکن اس بار اس میں نتاشا کے لیے پیار اور مینال کے لیے حقارت تھی۔ یہ سب نتاشا کی سازش تھی، لیکن مینال جیسی جذبات اور لاپرواہ لڑکی جو پہلے ایک عجیب سی ذہنی کشمکش سے گزر رہی تھی، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس کا غرور، اس کی ضد سب مٹی میں مل گیا۔ اس نے بنا کچھ سمجھے وہ ریکارڈنگ سالار کے پرسنل نمبر پر فارورڈ کی اور فوراً اسے کال ملائی۔ سالار اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ مینال کی کال دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی اور وہ ایکسکیوز کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یس مس ٹربل میکر، آج اتنی رات کو اپنے ہونے والے شوہر کی یاد آ گئی؟
سالار نے فون اٹھاتے انتہائی رومانوی لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے مینال کی روتی ہوئی اور چیختی آواز آئی جس نے سالار کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ تم ایک دھوکے باز انسان ہو سالار، تم نے میرا مذاق بنایا ہوا ہے، تم مجھے اپنی پراپرٹی سمجھتے ہو اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ میرا یہ حال ہے۔ مینال دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ مینال، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کس لڑکی کی بات کر رہی ہو تم؟ سالار ایک دم سے پریشان ہو گیا، اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہی ریکارڈنگ جو میں نے تمہیں ابھی بھیجی ہے۔ تم نتاشا سے پیار کرتے ہو نا، تو پھر مجھ سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ مجھے ذلیل کرنے کے لیے؟ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ مینال نے روتے ہوئے سے بہت برا بھلا کہا۔ مینال، میری بات سنو، یہ سب بکواس ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، یہ کسی کی سازش ہے، میری بات سنو پلیز۔ سالار نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن مینال اس وقت کسی کے سننے کے موڈ میں نہیں تھی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، مجھے تم سے نفرت ہے، میں تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ مر جاؤں۔ مینال نے آخری جملہ کہا اور کال کٹ کر دی۔ سالار نے فوراً وہ ریکارڈنگ پلے کی۔ اپنی ہی آواز میں وہ بکواس سن کر سالار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ نتاشا کی حرکت ہے یہ، کیونکہ کلاس میں سے وہی ایسی اونچی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ مینال کو کال کی، لیکن اس کا نمبر آف آ رہا تھا۔ ادھر مینال کے دل و دماغ میں مایوسی اور غصے کی ایسی دھن چھائی ہوئی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور وہاں رکھی فینال کی بوتل اٹھا لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں تمہیں کبھی اپنا نہیں بننے دوں گی سالار، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے بوتل کھولی اور کچھ گولیاں نکال کر اپنے منہ میں ڈالی اور پانی کے ساتھ نگل لی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سر گھومنے لگا اور وہ فرش پر گر پڑی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سالار غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور طوفان کی طرح گھر سے نکلا۔ وہ سب سے پہلے نتاشا کے گھر گیا۔ اس نے نتاشا کے گھر کا دروازہ اتنی زور سے پیٹا کہ پورا گھر جاگ گیا۔ نتاشا کے پیرنٹس گھبرا کر باہر آئے۔ نتاشا کہا ہے، بلاؤ اسے ابھی باہر۔ سالار کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ دھاڑ رہا تھا۔ نتاشا ڈرتے ڈرتے باہر آئی۔ سالار نے آنکھیں بڑھ کر اس کے پیرنٹس کی پرواہ کیے بغیر اس پر بہت غصہ کیا۔ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے نام سے گھٹیا ریکارڈنگ بناؤ؟ تم جانتی میں تمہارا تمہاری فیملی کا کیا حشر کر سکتا ہوں؟ سالار کی آواز اتنی اونچی تھی کہ نتاشا سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ سر مجھے معاف کر دے، میں نے تو بس ایک مذاق کیا تھا۔ نتاشا روتے ہوئے بولی۔ اس کی ساری چالاکی اور غرور خاک میں مل چکا تھا۔ مذاق؟ تم نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی اور تم اسے مذاق کہہ رہی ہو؟ سالار نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں نے تو آپ کی منگیتر کو نہیں بھیجی یہ ریکارڈنگ، میں نے تو بس اپنی کلاس میٹ کو مینال کو بھیجی تھی اسے تنگ کرنے کے لیے۔ نتاشا نے ہچکیاں لیتے ہوئے صفائی پیش کی۔ سالار دھاڑا، مینال ہی میری ہونے والی بیوی ہے، اگر اس نے خود کو کوئی نقصان پہنچایا، اگر اسے ذرا سی بھی خراش آئی تو میں تمہیں اور تمہاری پوری فیملی کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ سالار وہاں سے نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر مینال کے گھر کی طرف آ رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ یہ مینال کی ماما کی کال تھی۔ ہیلو آنٹی۔ سالار نے جلدی سے فون اٹھایا۔ سالار میری مینال، اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے، میں اسے سٹی ہاسپٹل لے کر جا رہی ہوں، تم جلدی آ جاؤ۔ دوسری طرف سے مینال کی بابا کی روتی اور کانپتی ہوئی آواز آئی۔ سالار کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر پوری طاقت سے مسل دیا ہو۔ اس کی سانس رک گئی اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی جملہ گونجنے لگا، میں تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ مر جاؤں۔ مینال کی آنکھ کھلی تو اسے چاروں طرف ایک ملہم سی روشنی محسوس ہوئی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو، اور معدے میں ایک عجیب سی جان لیوا اینٹھن تھی۔ اس نے بمشکل اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں اور آنکھیں پوری طرح کھول کر دیکھنے لگی اور کوشش کی۔ وہ ہسپتال کے ایک سرد اور اجنبی کمرے میں تھی۔ اس کے ایک ہاتھ کی رگ میں آئی وی لائن لگی تھی جس سے قطرہ قطرہ مایع اس کی وجود پہ اتر رہا تھا، اور قریب ہی ایک مانیٹر مستقل بیپ بیپ کی آواز پیدا کر رہا تھا جو اس کی چلتی ہوئی سانسوں کا واحد ثبوت تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن گلے میں شدید خشکی تھی۔ شیشے کی دروازے کے باہر کھڑے لوگوں کے چہرے پر قیامت کا منظر تھا۔ باہر راہداری میں مینال کی ماما نجمہ آنٹی اور سالار موجود تھے۔ سالار کا چہرہ بالکل فاق تھا۔ اس کی ہمیشہ روب دار رہنے والی آنکھوں میں اب صرف سرخ
डोरे और बेतहाशा आंसू थे। वो एक दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था, जैसे इसके अंदर की सारी जान निकल गई हो। तुमने मेरी बेटी को कितना बड़ा धोखा दिया सलार। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। फिनाल की मामा की रोती हुई और कांपती हुई आवाज अस्पताल की खामोश शाहिदारी में गूंजी। सलार ने बेबसी से दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ा। इसने फौरन अपना फोन निकाला और धाड़ते हुए नताशा को अस्पताल बुलवाया। नताशा ने अस्पताल पहुंचते ही डरते और रोते हुए सबके सामने एतराफ कर लिया कि वो रिकॉर्डिंग एक झूठ थी। इसने हसद में आकर अपने कजन से बनवाई थी। यह सुनकर सबके चेहरों पर एकदम से निंदामत छा गई। खास तौर पर मिनाल की मामा को अपने रवैये पर शदीद पछतावा। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, आईसीयू का दरवाजा तेजी से खुला। पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब है। जहर की वजह से मैदे की दीवारें बुरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। हमें फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लीज दुआ करें, हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर की बात सुनकर सलार के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो वहां एक पल भी ना रुक सका और दीवाने वार अस्पताल की मस्जिद की तरफ भागा। वो सीधा सजदे में गिर गया और थाड़े मार मार कर रोने लगा। या अल्लाह, इसको बचा ले, मेरी मिनाल को जिंदगी दे दे। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। मेरी ट्रबल मेकर को मुझसे मत छीन मेरे मौला। कुछ देर बाद सर्जरी में ही इसका फोन बजा और नजबा आंटी की रोती हुई आवाज आई और उन्हें खुशखबरी दी कि सर्जरी कामयाब रही और मिनाल खतरे से बाहर है। मिनाल को होश तो आ गया, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कमजोरी थी। डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया था कि इसे किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना, क्योंकि जरा सा दबाव भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसी वजह से मिनाल की मम्मा ने सलार को अंदर जाने से सख्ती से रोक दिया। सलार कुछ ना बोल सका। वो सिर्फ दरवाजे के शीशे से मिनाल को देखता, जो बेड आंखों पे बंद किए लेटी थी। इसका पीला चेहरा देखकर सलार के दिल में एक तेज सी उठी और वो बोझल कदमों और उदास दिल के साथ वापस चला जाता। एक हफ्ता गुजर गया। मिनाल अब काफी बेहतर थी और इसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। नताशा ने खुद आकर मिनाल से माफी मांग ली थी और मिनाल को अपनी किए के शदीद शर्मिंदगी थी। लेकिन इस पूरे हफ्ते में सलार इससे मिलने एक बार भी नहीं आया। मिनाल की निगाहें हर वक्त दरवाजे पर लगी रहती थी कि शायद अब सलार अंदर आ जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता था। मिनाल को अब शदीद फिक्र होने लगी थी, क्या इसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है? मैंने कितना दुख दिया है इसे। वो रोते रोते इसे एक कर्बनाक सोच में सो जाती। इसे सलार की इस गुस्से, इसके रोब और इसकी इस पोजेसिवनेस की पागलों की तरह तलब हो रही थी, जिससे वो पहले भागती थी। जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि लाउंज में दोनों फैमिलीज एक साथ बैठी लंच कर रही थी और इनकी शादी की डेट अगले हफ्ते के लिए पक्की हो चुकी थी। लेकिन मिनाल का दिल उदास था, क्योंकि सलार वहां मौजूद नहीं था। इसकी अदम मौजूदगी मिनाल को अंदर से खा रही थी। निकाह का दिन आ गया। मिनाल इंतहाई खूबसूरत रूसी जोड़े में सजी धजी अपने बेड पर बैठी थी। इसके हाथों में सलार के नाम की मेहंदी लगी थी और वो किसी शहजादी की तरह खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इसकी आंखों में एक शदीद उदासी और बेचैनी थी। अचानक इसके मोबाइल पर एक कॉल आई। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होते ही इसकी सांसें रुक गई। ये सलार की कॉल थी। पूरे 20 दिन बाद मिनाल ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो। मिनाल की आवाज़ बमुश्किल निकली। इसका गला रुंध गया था और आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। कैसी हो मेरी जान? दूसरी तरफ से सलार की वही जानी पहचानी भारी, रोबदार और अब इंतहाई रोमानवी, मदहोश कर देने वाली आवाज़ आई। इस एक आवाज़ ने मिनाल के अंदर का सारा खालीपन, सारी उदासी एक सेकंड में भर दी। मिनाल तड़प कर रो पड़ी। वो अपने आंसू पर काबू नहीं रख सकी। तुमने मुझसे बात नहीं की पूरे 20 दिन। मैं कब से वेट करी थी तुम्हारा। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई अस्पताल में? मैं कितना डर गई थी कि तुम मुझे छोड़ गए हो। सलार ने एक गहरा तवील सांस लिया। इसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द और जुनून था। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए इस दुनिया में नहीं आया मिनाल। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मुझे डर था कि तुम्हारी तबीयत ना बिगड़ जाए। तुम मुझे देखती तो शायद गुस्सा करती या तुम्हें पुरानी बातें याद आती और स्ट्रेस होता। डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ हो मेरी जान। तुम जानती हो मिनाल, जब तुम आईसीयू में बेहोश पड़ी थी तो मैंने सजदे में गिरकर अल्लाह से कैसे भीख मांगी थी। मैं इन 20 दिनों में एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहा, बस तुम्हारी नज़रों के सामने नहीं था। मुझे तुमसे मिलना था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सलार। मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मैं पागल हो गई थी। मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरा दिल इतनी बुरी तरह टूटा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मिनाल रोते हुए हिचकियाँ ले रही थी। श्श, बस मिनाल, मत रो मेरी जान। तुम्हारी
حرکتوں نے مجھے بتا دیا کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی پاگلوں والی محبت کرتی ہو جتنا میں تم سے کرتا ہوں، ورنہ تم اتنی بڑی انتہا پر کبھی نہ جاتی۔ تمہارا وہ زہر کھانا دراصل مجھ پر تمہاری ملکیت کا دعویٰ تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آج ہمارا دن ہے۔ سلار کی آواز میں ایک بے پناہ رومانس اور حتمی فیصلہ تھا۔ تیار ہو جاؤ میرے ہونے والی بیوی، کیونکہ آج کے بعد میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم پچھلے سارے دکھ بھول جاؤ گی۔ آج کے بعد ہمارا کل کوئی ایسا نہیں ہوگا جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوں۔ تم تیار ہو نا مس میٹ ٹربل میکر؟ ہاں میں تیار ہوں سلار، صرف تمہارے لیے۔ منال نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ اگلے دن نکاح اور رخصتی کا فنکشن انتہائی شاندار اور شایان شان طریقے سے ہوا۔ منال سکندر فیملی کی بہو بن کر سلار کی عزت بن کر ان کے گھر آ گئی۔ وہ روسی جوڑے میں سجی بیڈ پر بیٹھی، کمرے میں سرخ گلابوں کی مسحور کن مہک پھیلی ہوئی تھی اور مدھم روشنی نے ماحول کو انتہائی رومانوی بنا دیا تھا۔ اس کا دل پسلیوں سے زور زور سے ٹکرا رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں خود سنائی دے رہی تھی۔ دروازے کی نوب گھومی اور سلار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ بے پناہ عجیب، روبدار اور خطرناک حد تک پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے دروازہ لاک کیا۔ لاک کی کلس کی آواز میں منال کے در پر لگی۔ سلار آہستہ آہستہ چلتا ہوا منال کے قریب آیا۔ اس کی نگاہیں منال کی جھکی ہوئے سر پر جمی تھی۔ اس نے دھیرے سے منال کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب کوئی شرارت، کوئی ضد، کوئی لڑکپن اور کوئی بغاوت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی مدہوش حیا اور اپنے سرتاج کے لیے مکمل سپردگی تھی۔ تم آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو منال کہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کر اپنے اندر ہمیشہ کے لیے قید کر لوں۔ سلار کی بھاری اور رومان سے بھرپور آواز نے منال کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سلار نے آگے بڑھ کر منال کی کلائی کو کھینچا اور اپنے چوڑے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ اس نے منال کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ سلار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ منال کی آواز میں ایک لرزش تھی جو اس کے اندر کی طوفان کو بتا دے رہی تھی۔ اس کا دل سلار کے سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں میری جان، آج سے تم صرف میری ہو، میرے جنون کی حد تک میری۔ سلار کی گرم اور بے تاب لب جب منال کے ماتھے اور پھر اس کی نازک گردن پر محسوس ہوئے تو منال کے منہ سے بے اختیار آہیں اور سسکیاں نکل گئی۔ سلار کی بے باکی ہر لمحے بڑھتے جا رہی تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ منال کے بھاری جھمکے اتار رہے تھے۔ اس کی انگلیاں جب منال کی گردن کو چھوئیں تو منال کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ سلار نے اس کے بالوں سے پیلیں نکالی اور اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھیر گئے۔ اس کا ہر لمس منال کو ایک نئی زندگی سے ایک عکس آشنا کر رہا تھا۔ منال کا جسم شدت جذبات سے کانپنے لگا۔ سلار نے اسے اپنے مضبوط بازو میں بھرا اور انتہائی نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ منال کے ہونٹ گھبراہٹ اور شدت جذبات سے کانپ رہے تھے۔ تم میری ہو منال، صرف میری۔ سلار نے وہ الفاظ دہرائے اور جھک کر اپنے گرم ہونٹ اس کے کانپتے ہونٹوں پر رکھ دیے اور ایک طویل گہرا بوسہ لیا۔ منال نے بے ساختہ اپنے ہاتھ سلار کے گھنے بالوں میں الجھا دیے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ جب منال سلار کے اوپر لیٹی تو سلار کے ہاتھ اس کی کھلی پیٹھ پر پھسل رہے تھے۔ سلار کی گرفت اس کی کمر پر انتہائی مضبوط تھی۔ سلار کی گرم ہونٹ منال کی گردن، کندھوں اور سینے پر دیوانہ وار اپنے نشان چھوڑ رہے تھے۔ یہ اس کی لازوال محبت اور ملکیت کے نشان تھے۔ وہ منال کے کھلے کندھے پر طویل بوسے دے رہا تھا جس سے منال کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ دونوں کی گرم سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ منال کے منہ سے نکلتی ہوئی مدھم سسکیاں اور آہیں کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ سلار کا ہر لمس منال کو ایک نئے احساس سے آشنا کرا رہا تھا اور ان کی یہ رات محبت کی انتہائی گہرائیوں میں تمام تر غلط فہمیوں، رنجشوں اور ضدوں کو ہمیشہ کے لیے بھلا کر مکمل سپردگی کے ساتھ گزر گئی۔